इम्रत लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन। करोड़ा बार शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसने आज की सुबह में फिर से ज़िंदगी अता फ़रमाई और हमें यह सआदत और तौफ़ीक दी कि हम अपने परवरदिगार के आकर सजदा-रेज़ हुए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और पूरा करो हज व उम्रा को अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हज व उम्रा को पूरा करो। क़ब्ल अज़ इस्लाम हज को एक अजीब फ़ंक्शन बना दिया गया था। हज और तवाफ़ काबा ये तो शुरू से चला आ रहा है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर उसकी मुरम्मत दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। तो हज को एक अजीब फ़ंक्शन का नाम दे दिया गया था। क़ब्ल अज़ इस्लाम अल्लाह की रज़ा ना थी। लोग उन अय्याम में ख़ास तौर पे आते तिजारत करने के लिए, फिर इस फ़ंक्शन में भी शामिल हो जाते थे। यहाँ तक भी होता रहा कि बरहना नंगे हो के खाने काबे का तवाफ़ किया जाता था। अजीब अजीब रसूमात और यानी जो तबीयत मानती वो खुराफात उन लोगों ने इसके अंदर पैदा कर दिए थे। और अल्लाह की रज़ा ना थी। एक फ़ंक्शन था, धमालें होती, बरहना होते, अजीब तमाशा लगा रखा था। तो परवरदिगार ने फरमाया व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए तुम हज उम्रा को पूरा करो। रस्म ना बनाओ इसके अंदर कोई ज़ाती ख्वाहिशात और मन घड़त चीज़ें इसमें रसूमात पैदा करके, और महज तिजारती फ़ंक्शन और मेला ठेला ना बनाओ इसे। अल्लाह की तरफ से एक तुम्हारे लिए इबादत है। हमारे यहाँ भी माशरे के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे मज़ारात पे उर्स के नाम पर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खुराफात वजूद में आए हैं कि उर्स के नाम पर ऐसे ऐसे मेले लगते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। उसके अंदर कोई संजीदा आदमी क्या, कोई आम सादा सा आदमी भी उसके अंदर नूर ईमान कुर्रती हो तो वो भी वहाँ जाके शर्म से पानी पानी हो जाए। इस तरह के प्रोग्राम सामने आ रहे होते हैं और वो बुज़ुर्गों के नाम पर हो रहे होते हैं, मेले ठेले लगाए होते हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, याद रखें, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं इस तरह के लोगों का। अगर दीन के नाम पर वो इस तरह के फ़ंक्शन करते हैं और धमालें डालते हैं और इस तरह की चीज़ों की महज इबादत समझते हैं तो हम ऐसे लोगों से बेजार हैं। मिंबर रसूल पे बैठकर हमने कभी भी इस तरह के दर्स नहीं दिए, ना हमारे उलमा इस तरह की बात करते हैं। हम बेजार हैं। क़यामत के दिन भी हम बेजारी का इजहार करेंगे कि ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम तलबा ना हमारे उलमा इस तरह की चीज़ की इजाज़त देते हैं। दरबारों पे तमाशे ऐसे लगा रखे, धमालें डाली जा रही हैं, फिर आगे से कुछ दलीलें दी जा रही थी। वो बुले ने नच के यार मनाया है। किसने कहा है ये? क्यों बुज़ुर्गों की तौहीन की जा रही है? क्या वो उन्होंने डांस करके नच के यार मनाए थे? अल्लाह और उसके रसूल को मनाया था क्या? ये कहीं कोई सहाबा में, ताबीन में, तबा ताबीन में, अइम्मा अरबा में भी ये चीज़ मिलती है कहीं कोई? ये झूठ है, ये मनसूब है, ये तौहीन है हमारे बुज़ुर्गों की, असलाफ़ की, औलिया की। किसी वली की तरफ ये निस्बत करना कि वो धमालें डालते थे और उन्होंने नच नच के यार मनाए। खुदा के लिए यार, ये शरीयत है क्या? मैं पूछता हूँ। फिर आगे से कुछ ऐसे माजरत के साथ मैं अगर सख्त लफ्ज़ों तो ये ईमान की हरारत है। कोई इस तरह के लोगों को मानने वाला है तो वो जाए माने। हमने मिंबर पर बैठ के हकानियत बयान करनी है। कोई इस तरह के भी लोग वजूद में आए हैं कि बस उनकी शक्ल सूरत भी कोई इंसानों वाली नहीं नज़र आती। वो देखा गया सोशल मीडिया पे, तो मर्द औरत धमालें डाल रहे हैं। आगे से वो मुर्शिद पाक हैं, वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो धमाल नहीं डालेगा उसकी माँ फ़लाँ फ़लाँ, उसकी बहन फ़लाँ फ़लाँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इश्क़ इस्लाम है? ये मैं पूछता हूँ, ये किसने फ़िक्र दी है? ये किसने सोच दी है? बताएं। ये क्या क़ब्ल अज़ इस्लाम यहूद व नसारा और कुफ्र मुशरिकीन मक्का जिन्होंने अपना हज के मौके पर जो तमाशे बना रखे थे, ये उससे ज़्यादा ग़िलाज़त नहीं फैलाई जा रही तो और क्या है? ये फितना है, ये शरारत है इस्लाम के अंदर। और लोगों की तबीयत, लोग तो चाहते हैं, हमारा जवान तबका तो खैर मस्त है, वो तो चाहते हैं इस तरह का माहौल मिले हमें। इस्लाम के नाम पर नौजवान बच्चों के साथ डांस करना वजूद में आए, हमें इस तरह का मौका मिले। और आप देखें, उठाएं, देखें सोशल मीडिया पे आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे बुज़ुर्गों के नाम पर इस तरह के मेले लगाए गए और तमाशे लग रहे हैं वहाँ पे, और महज मेन इबादत उनकी कवाली होती है। कवाली भी अपना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ से जो मंसूब है ना, ये भी झूठ है।
کہ وہ قوالی ہر وقت موسیقی قوالی کون کہتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کچھ قوالی کے کچھ شرائط ہیں، اعلیٰ حضرت نے بالکل منع کیا ہے، اٹھائیں دیکھیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، غلط ہے، کم عقل ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی موسیقی اور قوالی کو سنتے ہیں۔ لیکن کچھ صوفیاء کی اگر یہ طبیعت ہے تو کچھ شرائط ہیں ان کی بہت زیادہ، اور ان شرائط کے ہم بغیر شرائط کے بس نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن کا پتہ نہیں، قوالی لگی ہے اور دھمالیں ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہی ہے اور اسی عبادت سمجھے جا رہے ہیں، اور اسی کو تصوف کا نام دیا جا رہا ہے۔ تصوف ایک بہترین ایمانی نور تھا جس کو ایسا خراب کیا اس طبقے نے آ کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس تصوف یہی ہے، دھمالیں ڈالیں، ناچیں گانے، بس تماشا لگا دیں، یہ صوفی لوگ ہیں۔ اس طرح کے لوگ قطعاً صوفی نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ دین کے اندر یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، مذاق ہے، اور لوگوں کی طبیعت کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو درباروں پہ اس طرح کا تماشے لگائے رکھیں اور یہ معاملات ان بزرگوں کے طرف منسوب کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ ہیں یہ لوگ۔ یہ پروگرام ہوتے ہیں اور گاڑیاں بھر بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، جی فلاں دربار پہ فلاں دربار پہ، نوجوان بچیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں، جوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سے پوچھیں جو لوگ جاتے ہیں درباروں پہ ثواب کی نیت سے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ خدا کی یہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ جو اس کے اندر مین پیر صاحب جا رہے ہوتے ہیں نا جو لے کے، وہ خود بے نمازی ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی طبیعت یہ اسلام کی نہیں ہے، نہ اسلام اس طرح کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی ولی نے نچ کے کوئی یار منایا، جھوٹ ہے سارا، بزرگوں کی مذاق کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے، تماشا لگا رکھا ہے، کس کس بات کس کس ٹاپک کو چھیڑیں بتائیں۔ پھر کہا جاتا ہے حضرت نرمی کیا کریں، کیا نرمی کریں بتائیں؟ آگے سے جو ماحول مل رہا ہے کیا نرمی کریں، کیا بولیں؟ جب اس طرح کے تماشے لگائے جائیں گے، ہم یہاں بیٹھ کے نرمی کریں، بس ہم کرامات اولیاء اور معجزات انبیاء بتاتے رہیں، بس عوام تو یہی چاہتی ہے کہ بس یہی ہو، کرامات بتائیں، کسی پہ اٹیک نہ کریں۔ عبادت سے، نیکی سے بڑی نیکی، نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے بڑی نیکی ہے کہ برائی کو روکنا۔ یاد رکھیں، برائی سے بچ جانا، برائی کو روکنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ قوم اسرائیل کے اندر جب عذاب آیا تھا تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار ان کے اندر ایک نیک آدمی بھی موجود ہے، کیا کریں؟ ملا دو اس کو بھی، فرمایا اس پر بھی عذاب مسلط کر دو۔ اللہ وہ تو نیک ہے، ہر وقت تیری عبادت میں، فرمایا وہ خود نیک تھا، بروں کو برائیوں سے روکتا نہیں تھا، وہ اپنی ذات کے لیے صرف نیکی میں لگا ہوا تھا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے صرف آپ کو خوش کرتے رہیں، فضائل، اوصاف، کرامات، معجزات یہ بتاتے رہیں، اور جو خرافات اسلام کے اندر اس طبقے نے آ کے ڈال دیے اس پر ہم خاموش رہیں کہ کچھ طبیعت رکھتے ہیں نا ہمارے لوگ، وہ ناراض ہو جائیں گے، جائیں ناراض ہوں ہر کوئی ہم پہ۔ اسلام کی حقانیت یہاں بیٹھ کے اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو جتنا بڑے دھوکے باز ہم اسلام کے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ اسلام سے ہم سے نہیں ہوتا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی 1000 بار ناراض ہو جائیں، ہم نے راضی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، ہم نے قرآن اور حدیث بیان کرنا ہے۔ ہم سے کوئی 1000 بار ناراض ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، حقیقت بتانی ہے۔ اس سے ان لوگوں پہ بھی کبھی ناراض ہو جایا کریں جنہوں نے یہ تماشے لگا رکھے ہیں اسلام کے اندر آ کے، اور اسلام کے نام پر یہ تماشے چل رہے ہیں، اور آگے سے ہدیے دی جا رہے ہوتے ہیں، سالانہ باقاعدہ چندے ہوتے ہیں، کافی پیسہ جمع ہوتا ہے، پھر قافلے کے قافلے وہاں جاتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہوتا بادشاہ آدمی جو کوئی ان کو تمیز سکھائے، شعور دے، بھی کوئی عقل کرو، کوئی نماز، کوئی عبادات، قرآن حدیث بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ تو ہم پچھلے لوگوں کے متعلق تبصرہ کریں کہ اللہ فرماتا ہے تم حج کرو، یہ کوئی عقل شعور والی بات کرو، تم نے اسے میلہ بنا دیا ہے، اس کو تجارتی ایک پروگرام بنا دیا، ایک فنکشن بنا دیا اس کو۔ ہمارے آج اسلام کے اندر رہنے والے لوگوں نے اس طرح کے تماشے لگا رکھے، تو ان لوگوں سے ہمارا سراسر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہمارا ولی ایسا نہیں تھا جس نے نچ کے یار منایا ہو، یہ جھوٹ ہے۔ کسی بزرگ کا نام لے کر اگر یہ منسوب کیا جا رہا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا انسان جس طرح کی بات کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے تھے، وہ ولی لوگ تھے، وہ سنجیدہ تھے، ان کی طبیعت اچھی تھی، قرآن حدیث کی طرف متوجہ تھے، انہوں نے علماء پیدا کیے ہیں، دین کا وہ کام کرتے رہے۔ اپنی طبیعت کے لیے ہم نے اس طرح کی من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوب کر کے آگے ڈانسیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ چاہتا ہے اس کی چاہت کے مطابق عمل کرو۔
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس اگر فرمایا کہ تم میں سے کوئی روک دیا جائے، حج کے موقع پر احرام باندھ لیا، نیت کر لی، یہ حج کے مسائل آ رہے ہیں، تو وہ روک دیے جائے دشمن کے خوف کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، کسی بنا پر احرام کے بعد روک دیا جائے، تو فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، پھر وہ سر کے بال نہ کٹائے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ وہ جو قربانی ہے وہ بھیج دے اس طرف، قربان گاہ کی طرف وہاں تک پہنچ جائے۔ حرم میں جو خاص جو جگہ ہے جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، وہاں پہ جب قربانی کا جانور پہنچے گا اس کے بعد یہ سر کے بال کٹائے گا، اس سے پہلے سر کے بال نہیں کٹا سکتا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس اگر کوئی فرمایا کہ مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، اس نے پہلے بال کٹا دیے قربانی کے جانور پہنچنے سے اپنی جگہ پر، اس سے پہلے بال کٹا دیے تو پھر من صیام، اس کے لیے روزے ہیں، او صدقۃ، یا صدقہ کرے، او نسک، یا پھر چھوٹی قربانی کرے، ٹھیک ہے نا، تو وہ فدیہ دے گا لازماً، پہلے بال نہیں کٹانے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر کوئی مطمئن ہو جائے، امن میں آ جائے، خوف نہیں ہے دشمن کا بھی، وہ جا سکتا ہے، اس کو روکا گیا تھا پہلے، اب اسے جانے دیا جا رہا ہے، تو فَمَن تَطَوَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس وہ نفع اٹھائے عمرہ کا حج کے لیے، جب حج کے لیے گیا ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لے۔ یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ الگ الگ سفر کیے جاتے تھے قبل از اسلام، یہ طبیعت تھی لوگوں کی، وہ کہتے تھے نہیں عمرے کے لیے الگ آنا ہے، حج کے لیے الگ آنا ہے، یعنی حج افراد کے ہی قائل تھے وہ لوگ۔ حج کی 3 قسمیں نا، حج افراد، حج تمتع، حج قران، اس کی وضاحت کریں گے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ ایک چیز تھی کہ بس صرف حج کے لیے آئے تو حج کا احرام باندھیں، حج ہی کریں، عمرہ نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے الگ پھر دوبارہ واپس جائیں، دوبارہ تیار ہو کے الگ عمرے کے لیے احرام باندھیں، نیت کریں، پھر عمرہ کریں آ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، جو تم میں سے یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، دور سے ہیں، تو وہ اس سے نفع اٹھائیں، حج کرنے کے لیے آئے تو پہلے وہ عمرہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس وہ اگر نہ پائیں قربانی کو، قربانی نہ کر سکیں، قربانی نہ پائیں، تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پس ان کے لیے ہے کہ وہ 3 روزے رکھیں انہی ایام میں، حج کے موقع پر ادھر 3 روزے رکھیں، اور وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھیں جب واپس لوٹیں، گھر کی طرف جب لوٹیں تو پھر 7 روزے رکھیں، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے، 10 روزے ان پر لازم ہو جاتے ہیں۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، یعنی حج و عمرہ اکٹھا کیا، حج افراد کے لیے الگ حکم ہے کہ جو محض گیا حج کر کے واپس آئے اس کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، لیکن جو حج و عمرہ اکٹھا کیا، وہاں پہنچا اور پھر وہ قربانی نہ کر سکا، جانور ذبح نہ کر سکا، تو اس کے لیے 3 روزے وہاں پر ہیں، اور پھر واپس جب لوٹے گا 7 روزے اور رکھے گا، تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا جو مسجد حرام میں رہنے والے نہیں ہیں، یعنی اس ایریے کے نہیں ہیں، دور سے آنے والے، ان کے لیے یہ حکم ہے، نہ کہ ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ مخلص انداز میں اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، جو عمل کر رہے ہو وہ پوچھو بھی اسلام سے کہ اسلام کہتا بھی ہے وہ، یا کہ اپنی طبیعت کو ہم نے اسلام بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔